अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज में हाजिर खिदमत है। अपने प्रोग्राम से मुराद ये इरफान हाशमी और मेरा प्रोग्राम है, लेकिन इरफान हाशमी कुछ थोड़ी सी मसरूफियत है, इसलिए प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आजकल हमारे साथ जनाब सोलिसिटर मोहसिन मलिक साहब मौजूद हैं। कल की जो गुफ्तगू की काफ़ी इनपुट आई है उसके ऊपर, और हमने सोचा कि सियासी तर्ज के ऊपर ज़रा फिर दोबारा गुफ्तगू की जाए। और उसके लिए टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो ये है कि आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से एक कंट्रोवर्सी सियासी तौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने जनरेट की। कुछ लोगों ने अपना एजेंडा था, सियासी तौर पर लोग थे वो चाहते थे कि पसंद के जजेस आए, अपनी मर्जी के जजेस आए उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजेस, सीनियर जजेस ने बैठकर उस चीज को डिस्पेल किया और जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को, और ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है, और ये बड़े क्लैरिटी के साथ ये चीजें मैं सारी बता चुका हूँ प्रोग्राम में। फिर जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, और ये कोशिश की गई कि सीधी जज को नहीं लिया गया ना, कि ये बात कोई नहीं थी, ये जान के कंट्रोवर्सी जनरेट कराई गई और उनको आइन के आर्टिकल 182 के तहत एडहॉक जज के तौर पर उन्हें ले लिया गया। लेकिन मैंने ये क्लियर भी किया था कि एडहॉक जज, अगर कोई जज यानी किसी को अगर जज लेकर जाते हैं, जज लेके जाते हैं या एडहॉक जज लेके जाते हैं, आइन के आर्टिकल 260 ने एडहॉक जज या जज या एक्टिंग सबको जज कहा है, तो आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 6 के तहत जो है वो रिजाइन हो जाएगा, रिजाइन तस्वर किया जाएगा। जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, जज ऑफ ए हाई कोर्ट who does not accept appointment of a judge of a supreme court shall be deemed to have been retired from his office। तो अब ये एक नई कंट्रोवर्सी यहाँ जन्म ले चुकी है। जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाने से माजरत कर ली है, शुक्रिया उन्होंने अदा किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जुडिशल काउंसिल का। 9 मेंबर थे, उनमें से 5-4 के साथ मेजोरिटी का साथ हो गया, तो ये कंट्रोवर्सी जनरेट हो चुकी है इस मामले में। अब वो नई बात है, कोई हो सकता है जस्टिस अहमद अली शेख की अपॉइंटमेंट चैलेंज करे इस बात पे कि आप तो रिटायर्ड हो गए हैं, और ये मामला अल्टीमेटली लगता है अदालतों में जाएगा। जी मोहसिन साहब, आप तक बताने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ ये जजेस की के हवाले से, अब आपको पता लॉयर्स मूवमेंट भी चली थी, बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था, लेकिन वो एक एजेंडा था, उस एजेंडे के तहत जजेस को निकाला गया। फिर सियासी जजेस तैनात हुए, कुछ ऐसे जज थे आम तो जिनके सियासी जमातों से ताल्लुक थे। आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जजेस के हवाले से, और यहाँ एक और बात मिसाल बताता चलूँ आपको, चलें वो बाद में बात करेंगे दूसरे हिस्से में, पहले इसका जवाब दें आप। सर, आज का जो आप टॉपिक आपने चूज किया है, इसमें मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप जवाब दें। अच्छा क्योंकि ये मसाइल सारे तो पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ तो बड़ा सुकून है, इंसाफ है, ट्रस्ट है। एक जो पब्लिक ट्रस्ट है ना जुडिशरी में, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि मैं क्लाइंट को एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने थोड़े रिमार्क्स दिए कोर्ट से बाहर निकल के कि जज को कोई चीज़ शायद समझ नहीं आई या इस तरह की बात। तो मेरा क्लाइंट कहता है कि मलिक मोहसिन साहब, वो जज जैसी भी है, वो जो भी है, लेकिन मेरे दिल को एक चीज़ का 100% यकीन है कि उसने पूरी कोशिश करनी है कि मैं इंसाफ करूं। यानी इतना ट्रस्ट है, आप यकीन करें। आप पाकिस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, लोगों को मैंने कुछ कंप्लेंट्स करते हुए देखा है, लेकिन आप इंग्लैंड आए, एक मामूली से आप ट्राइब्यूनल में चले जाएं, आप जज की क्वालिटी देखिएगा, आपका दिल करेगा कि मैं इनको उठा के अपने सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊं। आप समझ रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा फोकस रिलीजन पे है। तो मैं किसी केस में हियरिंग में मैं सुन रहा था कि एक हियरिंग हो रही थी कोई वहाँ पे, तो हमें इजाज़त होती है कि हमारी हियरिंग का नंबर नहीं आया होता तो हम वहाँ बैठ के तो वो भी सुनते हैं। तो वहाँ पे एक क्लाइंट ये आर्गूमेंट दे रहा था कि ये जो है, मैंने डॉक्यूमेंट जो है ये फेक मैं जमा करवा नहीं सकता क्योंकि मैं मुसलमान हूँ।
اور مسلمان جو ہے وہ ڈس آنیسٹی کر نہیں سکتا. تو جج نے اس کو دیکھا بھائی یہ کس قسم کا آرگومنٹ جو ہے نا، ہی واز ایکٹنگ ان پرسن، وہ دے رہا ہے. تو ہمارا اظہر صاحب یہ پرابلم ہے، ہم اسی پاکستان کا حصہ ہیں، اسی قوم کا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اظہر صاحب آئی ایم پراؤڈ کہ جی میں پنجابی ہوں، یو آر پراؤڈ، میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ یو آر پٹھان، اندر پرسن از پراؤڈ. یہ ان چیزوں پہ ہم جتنے ایروگنٹ ہیں، جتنے پراؤڈ ہیں، پھر ہمارا سسٹم ہی ایسے ہے. اور آپ کو پتہ نہیں اظہر صاحب کہ میں ابھی گیا تو میرے کو 1-2 پراپرٹی کے انتقال اور ہاؤسنگ سے فائل لے کے آنی تھی، تو میں کچہری میں چلا گیا. آپ یقین کریں کہ اتنی محرابیں ماتھوں پہ بنی ہوئی تھی اور کام سے انکار کر کے بیٹھے تھے کہ جی بجلی نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ بجلی آئے گی تو کار لے کے، نہیں پھر تو آگے پھر چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا، کل آئے. تو کوئی وہ چیز نہیں تھی. تو لیکن جب میں نے تھوڑی سی بجلی بھری تو انہوں نے کہا جی آنا بھی نہیں ہے، صبح آپ کو فون آ جائے گا، آپ نے جو ڈاکومنٹ کے آپ کو مل جائیں گے. تو یعنی افسوس، آپ یقین کریں کہ اتنا ہوتا ہے ان چیزوں سے. جہاں تک ججز کا تعلق ہے، آپ یقین کریں کہ یہاں پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں کون کمپیٹنٹ ہے کون کمپیٹنٹ نہیں ہے. کمپیٹنٹ بہت ہے، ظاہر ہے یو کے سے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، ججز یا بیرسٹر ہوتا ہے یا سولسٹر ہوتا ہے. یہاں دیکھیے میں جو بات سمجھ پایا ہوں، مجھے یاد ہے میں 2019 میں جب آیا ادھر لندن میں، اتفاق ہوا میجسٹریل کورٹ میں جانے کا بھی. جو آپ باتیں آپ نے کی، ویسے نظام تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ٹرائبونل کے ڈیسیژن پڑھنا، ہاؤس آف لارڈ کو دیکھنا، اور یہ ساری چیزیں تو میں دیکھتا رہا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنیسٹی جو ہے یہاں پر بڑی قدر کی جاتی ہے اور انصاف کی قدر کی جاتی ہے. یہاں سیاسی شعبدہ بازی نہیں ہوتی ہے، یہاں سیاسی طور پر ایڈوانٹیجز نہیں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مورالٹی کے سٹینڈرڈ بڑے ہائی ہے نا یہاں. یعنی یہ مثال کے طور پر پارلیمنٹیرین اگر کوئی آ جائے، کسی پہ تھوڑا سا ہلکا سا کوشچن مارک بھی اٹھ جائے تو وہ باقاعدہ وہ سیٹ چھوڑ جائے گا، اس کے لیے سیٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کو ڈریگ کر کے جانا مجبوری ہے نا، کہ اس کی آنیسٹی کو ٹیسٹ کے لیے کورٹوں میں جانا پڑے گا. اچھا کورٹوں میں بھی ہو گیا، آپ نے نواز شریف کے کیس کی دیکھ لینا کہ مس ڈیکلریشن کی پاناما کے کیس کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اب مس ڈیکلریشن جب آپ کر دیں، اٹس بیسیکلی کرائم. اور یعنی آپ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اور ڈکلیئر کرنا، آپ نے نہیں کیا اور آپ نے اوتھ بھی دیا تھا، تو یو آر وائلیٹڈ اٹ. اس میں ڈسکوالیفائی، پھر کرپشن کی چیزیں آئیں، کورٹوں میں جا کر ٹیسٹ آف ایویڈنس ہوا، ایک چیز ریکارڈ ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر وہ باہر نکل کے کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، اور وہ بیٹھ کے بیشنگ کرتے ہیں، کورٹوں کو ملائن کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو یہ اگر دیکھا جائے عام لوگوں کو تو شاید اتنا مسٹرسٹ نہیں ہوگا کہ جتنا زیادہ ہمارے سیاستدانوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ ایسا مسٹرسٹ کریٹ کیا، اور وہ 50 60 یا 70 80 لوگ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہ خراب کر رہے ہیں ہمارے ہاں. تو میں تو یہ سمجھ پایا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی کمپلینٹ ابھی چینج ہو گئی ہے، جملہ وہی ہے مجھے کیوں نکالا، لیکن ابھی لندن سے کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ پرابلم جو ہے یہ رہتا ہے. میں اظہر صاحب میں کچھ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں آپ گوگل میں جائیں اور پاکستان، آپ کو افسوس ہوگا کہ دیکھیں کہ جو ہماری جو جوڈیشری ہے وہ کس نمبر پہ آ رہی ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوگا نا، میں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. یہ بات صحیح. اس کا پاکستان میں کوئی ادارہ ٹھیک کام نہیں کرے گا. لیکن دیکھیں نا، جب آپ کی جوڈیشری آپ کو اپنے اداروں میں نظر آئے گی، آپ کچہری میں جائیں، وہاں پہ جو لوگ بیہیو کر رہے ہوں گے وہاں پہ آپ کو جوڈیشری نظر آئے گی. یعنی دیکھیں نا، جہاں جوڈیشل ایسا سسٹم ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے. بالکل صحیح. انصاف جو ہے وہ اتنا ضروری ہے جتنا ہم پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ملک میں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، وہ شخص اتنا ہی کمزور تصور کیا جاتا ہے اور اس کو سزا اتنی ہی زیادہ دی جاتی ہے کہ یار دس از پوزیشن آف ٹرسٹ، تم پرائم منسٹر ہو.
آرڈنری پبلک کے بندے نہیں ہو کہ تمہیں ہم ایسے معمولی سزا دے دیں، تمہیں ہم مثال بنا دیں گے. اس بندے کی اپنی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس پہ اگر الزام لگ جائے تو وہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ سو نہیں سکتا. یہ بات صحیح ہے. یعنی وہ چوتھے دن ریزائن کر جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو آپ یقین کریں گھسیٹتے بھی رہے نا تو چلتے رہتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنے آپ میں ایز اے بحیثیت قوم ہمیں ایک اچھی قوم بننا ہے. اور اس کے بعد ہمیں ہماری جو وکلاء برادری ہے انہیں انٹیگریٹی بڑھانی چاہیے اپنی اس پروفیشن میں. پھر جا کے جب آپ نفرت کریں گے کرپشن سے تو کرپشن تب بھی ختم ہوگی جب آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. تو لیکن ابھی تو آپ جا کے دیکھیں تو کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. فادر صاحب آپ تو وہاں رہ رہے ہیں، تو ہم اس سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہاں بھی کچھ بہتری لا سکیں، کر سکیں. تو لیکن دیکھیں محسن صاحب، دیکھیں بات آپ نے بجا فرمائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پروفیشن میں اچھے لوگ نہیں ہیں. لیکن دقت ایسا ہو گئی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی. جب وکالت کے لیے کچھ پیشے کے لیے آیا نا، اب اس کو یہ نہیں دینا ہے، لیکن انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے نا اس بات کو کہ خدا کی صفت میں سے العادل اور الوکیل ہے. خدا کی صفت میں سے ہے عدل، انصاف دینا ہے، وکیل انصاف تک لے کر جانا ہے. تو یہ جو کام ہے نا، اس کے یعنی وہ مجھے پیرامیٹر سمجھاتی تھی کہ یہ عبادت ہے. یعنی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں تگڑا جو ترازو ہے وہ برابر ہو، اور آپ کیس جب لے کر جائیں، جب چیزیں سامنے لے کر جائیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں. آپ نے بجا فرما دیا. ہمارے یہاں چونکہ سیاست بہت انوالو ہو گئی ہے، پالیٹکس بہت ہے یہاں، بار کونسلز میں، بار ایسوسیشن میں سیاسی جماعتوں کی انوالومنٹ ہے، حضرت صاحب ججز کی. جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سولیسٹرز ریگولیشن اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ایک بار ہے. اب پرابلم کیا آ رہا ہے، وہ جو بار ہے وہ وکلا سے ووٹ لے کے آتی ہے. یس، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لیڈرز ہیں وکلا، اور وہ وکلا کو پروٹیکٹ کرتی ہے. بالکل یہاں صحیح. پہ جو باڈی ہے وہ سولیسٹر سے زبردستی کنٹریبیوشن لیتی ہے فنڈ میں، اور انہیں سیلری پہ بندے رکھے ہیں. بندے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ وکلا پہ سخت سے سخت طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن کرو، انہیں سزائیں دو، ان کو پروسیکیوٹ کرو، ان پہ کاسٹ ڈالو. اور یعنی وہ ایگزامپل بنا دیتے ہیں وکیل کو جس سے غلطی ہو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس میں ڈسپلن ٹریبیونل نے فائن کر دیا وکیل پہ 20,000 پاؤنڈ کا. صحیح. اس کی جو باڈی ہے اس نے اپیل کی کہ ایلیگیشن تھا ڈس آنیسٹی کا، 20,000 فائن ہوا. تو ہائر کورٹ نے کہا کہ یہ کیسا ڈیسیجن ہے، آپ ڈس آنیسٹ بھی کہتے ہو، فائن بھی کرتے ہو، یہ اس پروفیشن میں نہیں رہ سکتا، صحیح. پریکٹس نہیں کرے گا، اسٹرک آف کرو. اوکے. کہ ساری زندگی اس پروفیشن میں یہ ہے انٹیگریٹی ایک وکیل کی انگلینڈ میں جس کو مینٹین رکھنا ہے. اگر ایک ڈسونسٹ بندہ وکیلوں میں آ جائے گا تو پبلک کو کر رہے ہیں پروٹیکٹ. لیکن پاکستان میں شاید آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ وہ وکلاء کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. نہیں، وہ صرف وکلا کی حد تک بات نہیں ہے. اگر ہم ڈاکٹرز میں آ جائیں، انجینئرز میں آ جائیں، ایز اے جرنلسٹ آ جائیں، کسی کمیونٹی میں آ جائیں، تو حالات اور واقعات یہی ہیں. اچھا، ایک بات جو ہم چونکہ اس پہ جو ہے نا وکلا کے کانٹیکس میں ہم نے ایک علیحدہ پروگرام کرنا ہے، یا بڑی کنفیوژنز ہے، تو وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. اگر ابھی بتا دیں گا تو وہ سسپینس ختم ہو جائے گا سسٹم کا. وہ ہم علیحدہ پروگرام میں آئیں گے. یہاں پر پارلیمنٹیرین ہے، یا پارلیمنٹیرین کے کانٹیکس میں آپ اور ورسز جوڈیشری اکاؤنٹیبلٹی کا کیا نظام دیکھتے ہیں؟ یعنی یہاں پالیٹیشین اگر مس ٹرسٹ کرتا ہے، پالیٹیشین اگر جھوٹ بولتا ہے، پالیٹیشین اگر کوئی فراڈ کرتا ہے، تو عدالتیں اس کو معمولی سا بھی ریلیف دیتی. انگلینڈ میں، یس، انگلینڈ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، انگلینڈ میں جب عدالتیں ان کو تھوڑی ایکسٹرا سزا دے سکتی ہیں، ریلیف نہیں دے سکتی. ابھی آپ نے مثال دی ہے، آپ نے کہ جرمانہ ہوا تھا، میں نے کہا اسٹک آف کر دیں.
اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیشین ہے تو دیکھیں نا کہ وہ آپ بس ایک ہی گول ہے اس کنٹری کا کہ پبلک کو پروٹیکٹ کرنا. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر ٹرین میں آئے گا نا تو اس کو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آ جائیں جی پرائم منسٹر صاحب آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں. وہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا رہے گا ٹرین میں, کھڑے ہو کے اخبار پڑھتا رہے گا, آگے جا کے اتر جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. نہ آپ ان چیزوں سے دیکھ لیں, نہ اس میں ایگو ہوگی, نہ اس میں اگر آپ اس سے رستہ پوچھ لیں, بات کر لیں, وہ بڑی خوش اخلاقی سے آپ کی مدد کرے گا, آپ سے بات کرے گا. کسی سے بھی کر لیں, آپ کو یہاں پہ اخلاق بہت زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر تو جناب ہیلی کاپٹر میں آتے جاتے نظر آتے ہوں گے. تو اور اگر کہیں مخلوق میں آ جائیں تو وہ ویسے ہی اٹھا کے پھینک دیں گے, ڈبہ خالی کر دیں گے کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب ڈبے میں آئے ہیں. نہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں, یاد نہیں ہے, نواز شریف وغیرہ کے تو ناشتے ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے. خود تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے, خود تو ان کے لیے ایئر ایمبولینسز وغیرہ سارے ہیں ان کے تو ناشتے ہی, اور وہ پروٹوکول کا کانسیپٹ بڑا واضح طور پر ہے. یہ ان چیزوں اگر ہم سم اپ کرتے ہوئے ان چیزوں کی طرف اگر ہم لے کے جائیں, محسن صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سارے نظام کو ٹھیک کرنے میں آپ کی پارلیمنٹ نے, یقیناً عوام نے, لیکن انفورسمنٹ جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان پہ سخت ہاتھ رکھا گیا, تو اس لیے وہ چیزیں بہتری کی طرف چلی گئی. ہمارے ہاں یہ چیز لیک کرتی ہے کہ ہمارے ہاں وہی جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, لیجسلیٹ اس نے کرنا ہے, قانون اس نے بنانا ہے, ججز اپوائنٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہے, بیوروکریسی اس کے ہاتھ کی اپوائنٹ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے آرام سے سسٹم کو ڈاج کر جاتا ہے. نہیں سر, میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر ایک جگہ آپ مضبوط کر لینا, وہ یہ ہے کہ میں عدالت میں چلا جاؤں, میں کورٹ میں چلا جاؤں پرائم منسٹر کے اگینسٹ, تو مجھے انصاف مل جائے. جو یقین مجھے یہاں پہ, میں کہتا ہوں کہ باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ ایک دن میں کتنے مضبوط, جتنا بندہ مضبوط ہوگا اس کے ساتھ اتنی ہی سختی سے ڈیل کیا. یہ پالیسیز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ یہ پالیسی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے پروسیکیوٹ کرو, ایویڈنس نہیں ہے پھر بھی پروسیکیوٹ کرو, ٹرائل پہ لے جاؤ. یہ ایک پالیسی ہے کہ ایک نارمل کرمنل کیس ہے, اس پہ یہ پالیسی نہیں ہے. اس میں دیکھو کہ ایویڈنس نہیں ہے تو ڈراپ کر دو کیس. یہ پروسیکیوٹر کے لیے جو ادر سائڈ پہ ہوتا ہے, وی آر ڈیفینس, ہم ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈیفینس لائرز. تو وہاں پہ اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے کہ جتنا بڑا آدمی ہے, مضبوط ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ایک بندہ نہیں کر سکتا. ابھی جائیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جس تبدیلی کی امید کر رہے تھے وہ نہیں ہوئی. لیکن پھر ہم دیکھیں ٹائم بھی اتنا نہیں ہوا. اگر 3 سال میں ایک بیماری کا علاج نہیں ہو سکا تو 3 سال میں پاکستان کیسے ٹھیک ہو جائے گا آدر صاحب. تو تھوڑا سا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اتنا سا کام نہیں ہو سکا تو ہم پھر کہتے ہیں تم نے تو پاکستان نہیں ٹھیک کیا, تو وہ بھی شاید ہماری زیادہ امیدیں ہو جائیں. لیکن ہم سب کو حصہ ڈالنا ہے اس میں, اور ہم سب نے مل کے اس کنٹری کو ٹھیک کرنا ہے تو ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ کنٹری اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب پرائم منسٹر, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آئیڈیل ہے, اگر اس کی پالیسیز ہیں, تو پھر سیم بندہ ہی ججز بھی سیم ہوں گے, ہر ادارے کے اوپر ہیڈ بھی سیم بٹھائیں گے, ایک ڈی پی او سے لے کے ایس ایچ او بھی عمران خان لگے گا, تب جا کے ملک ٹھیک ہوگا. لیکن جو طریقہ کار ابھی کرنٹ گورنمنٹ کا بھی ہے, اس میں مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ایک کرائم ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, پرائم منسٹر خود ڈیل کر رہا ہے. یہ پرائم منسٹر کی جاب نہیں, اس کا کام ہے پورے اسلام آباد کی پولیس کو چینج کر دیں, ختم کر دیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی کمپنی میں جا کے انٹرویو دیں, وہ آپ سے کوسچن کرتے ہیں آپ نے چیریٹی ورک کیا کیا, آپ نے کبھی کسی کی مدد کیسے کی ہے, آپ اس کی ایگزامپل دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی آپ سے کر رہی ہے, پرائیویٹ کمپنی کر رہی ہے, کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اچھے کلائنٹ کیئر کرنے والے بندے آئیں, اور ہم وہاں پہ منسٹر لگا رہے ہیں, اور ہم ان میں نہیں دیکھ رہے کہ تم نے زندگی میں کسی کی مدد کی, کیا اچھا دل رکھتے ہو, کیا تمہارے اندر کچھ اچھا کرنے کا, کچھ چیریٹی کرنے کا, کسی غریب کی مدد کرنے کا جذبہ ہے. جب آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی کمپنی چلانے کے لیے
وہ وہاں پہ کوئی بندہ رکھ لے جو ایروگنٹ ہو، جو روڈ ہو، جس میں جو بڑا سیلفش ہو، تو وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا، ان کی ٹیم کے ساتھ. تو یہاں پہ اچھے انسان کی عزت، چاہے کوئی نوکری ہے، کوئی چیز ہے، اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے ایک اچھے انسان کو، جس کا دل اچھا ہو، جس میں انسانیت ہو. تو اس طرح کی یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جن پہ ہم غور نہیں کرتے اظہر صاحب. تو اگر اسی طرح کی انسانیت رکھنے والے جج آئیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ گھر چلے جائیں گے جا کے غریب کو انصاف دینے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ، جو کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے محسن ملک صاحب. جب گفتگو کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ناظرین چاہتے ہیں مختصر بھی گفتگو رہے، ٹائم بھی شارٹ رہے، لیکن چیزیں بھی ساری آ جائیں. آج ناظرین آپ سے وعدہ کیا تھا ہم نے نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے، جائیدادوں کے حوالے سے، لیکن ٹاپک یہ شروع ہوا اور یہ ضروری تھا آپ تک آنے کے حوالے سے کہ جسٹس احمد علی شیخ صاحب نے اب ایک کنٹروورسی نئی سامنے آ چکی ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ آرٹیکل 200 سب آرٹیکل 6 بڑا کلیئر ہے، مستعفی ہونے کے حوالے سے وہ چیلنج ہوتی ہے، دونوں سائڈوں سے چیلنج ہوتی ہے. تو یہ پاکستان جوڈیشری کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے اس کانٹیکس میں. اور وہ باقاعدہ جو پاکستان جوڈیشری کو کمزور کرنے والی طاقتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہیں. محسن ملک صاحب نے جو تجاویز دی ہیں آپ کے سامنے وہ بڑی واضح ہیں، پریکٹیکل ہیں. آپ لوگ سارے اکٹھے ہوں گے، کر کے دیکھیں گے تو یہ نظام یہ اسی پاکستان ہی ہے وہ. اور آپ کمال ہے، حیران ہوں گے، خوشاب سے تعلق ہے ان کا، اور ان کی سوچ دیکھ لیں، پازیٹیو سوچ دیکھ لیں. اور بڑی یعنی جو ختم کیا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جس میں انسانیت کی قدر نہیں ہے، چیریٹی دینا نہیں جانتا، لوگوں سے پیار محبت سے نہیں آ سکتا، اس نے حکمرانی کیا کرنی ہے. ہاں تو ایروگنسی آپ نے اپنے سیاستدانوں میں دیکھ لی ہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.